बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और बात होगी सुबह सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां वसाइल कम हैं लेकिन मसाइल बेहद ज़्यादा हैं। बात करें सेहत के मसाइल पे, बात करें तालीमी अखराजात पे, बात करें पानी बिजली गैस के मसाइल पे, सड़कों के मसाइल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल पे, हर चीज़ पर सिर्फ एक ही चीज़ गालिब आ जाती है कि बजट कम है। लेकिन ऐसे में जश्न आज़ादी बहुत करीब है। जश्न आज़ादी की खुशी में पूरा पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में मुर्तज़ा वहाब की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज दिया जा रहा है शहर कराची को। शहर कराची की हब कैनाल का एक मामला, और ये काफ़ी देरीना मसला है जिस पे काफ़ी बहस भी होती रही है। एक जानिब हम K4 के मसाइल देखते हैं, मनसूबा जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाता। एक जानिब हम देखते हैं कि फंड्स की रसाई नहीं होती। ऐसे में सूबा हम बात करें, अगर खास करके विफाक की बात करें, सूबा सिंध की, तो इल्ज़ाम तराशी का मामला एक दूसरे पे लगा रहता है। अब 12 अरब से ज़ायद लागत से ये मंसूबा तैयार किया गया है और इस मंसूबे में शहरी कराची 100 मिलियन पानी से अब मिल जाएगा, और ऐसे में कितने इलाके इससे मुस्तफीद होंगे इस पे भी गुफ्तगू रहेगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है कामरान अख्तर साहब ने, जो कि फॉर्मल MP हैं, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत जी है? कामरान अख्तर साहब, ज़ाहिर बात जो है वो हो रही है सूबा सिंध के हवाले से, और सूबा सिंध का अगर हम बोलें कि मसाइल का गढ़ है, क्योंकि ज़ाहिर एक बड़ी आबादी है और ऐसे में तमाम चीज़ों को मैनेज करना हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। लेकिन ऐसे में इल्ज़ाम तराशी हम देख रहे होते हैं कि कभी सूबे का बजट कम देखते हैं, कभी हम विफाक का बजट कम देखते हैं, कभी NFC पे बात की जा रही होती है। ऐसे में इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का भी एक बड़ा बयान सामने आया NFC के हवाले से। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि एक मनसूबा 14 अगस्त को जिसकी इफ्तिताई तकरीब का भी कहा गया था, और ऐसे में एक बड़ा मनसूबा 12 अरब की लागत से लगाया जा रहा है हब कैनाल का, किस तरीके से देखते हैं आप इस सिलसिले को? कि मैं समझता हूं कि ये आपने अपने इंट्रो में कहा कि मसाइल की प्रॉब्लम है, 18वीं तरमीम के बाद में वसाइल की प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ मंसूबों के लिए NFC अवार्ड, ये वो सारा आपने जो है वो अपने इंट्रो में कहा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पिछले 17 वर्षों से मुसलसल, जिसमें 5 साला जो है वो कुल्ली दौर इक़्तिदार भी शामिल है, और आज भी जो है वो गवर्नमेंट वफाक में शामिल है। प्रेसिडेंट सदर जो है वो साहब इनके बैठे में, मुख्तलिफ गवर्नर्स जो है वो बैठे हुए हैं। 17 साल से यहाँ पर हुक्मरानी जारी है सिंध में। तो इसमें इन 17 वर्षों में जो NFC अवार्ड की मद में वफाक की जानिब से रकम दी गई सिंध गवर्नमेंट को, वो उसकी मालियत 27,000 अरब रुपए है। 27,000 अरब रुपए के बावजूद आज जो कराची का शहरी है, कराची तकरीबन 4 करोड़ शहरियों पर मुश्तमिल आबादी का शहर जो है वो निस्फ शहर पानी को तरस रहा है। आज ये 17 वर्षों में अब ये ढकोसलेबाजी, ये टिकटॉकर मेयर जो है वो बड़ा तीर मार रहे हैं, और 12 अरब रुपए की एक कैनाल बनाने पर कैनाल बना दी। कैनाल का वो कच्चा छट्टा जो है वो सारा आ गया, इसका मलबा पड़ा हुआ है वहां पर कि किस तरह से कोई कंक्रीट काम नहीं किया गया। कैनाल बनाई भी जिसमें सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया। आए रोज जो हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से लाइनें फट रही होती हैं, किस तरह से जो है वो नहरों में शगाफ पड़ रहा होता है। तो ये इस गवर्नमेंट को, और चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, टिकटॉकर मेयर की गवर्नमेंट हो, तो ये सिर्फ ढकोसलेबाजी और बयानबाजी और ये टिकटॉक जो है वो अच्छी बना लेते हैं, ये अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं। अदरवाइज इनको काम से कोई सरोकार नहीं है, इनको आवाम की तकालीफ से कोई सरोकार नहीं है। और अगर काम करते हैं बराए नाम प्रेशर पर, पब्लिक के प्रेशर पर या किसी और प्रेशर पर, अगर काम दिखावे के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, वो भी कॉन्क्रीट बुनियाद पर नहीं, सिर्फ ड्रामेबाजी परसेंटेज आप देख लीजिए ना कि 51%, 52% जो है वो पहले ही बांट दिया जाता है। अब अगर 1 करोड़ रुपए का अगर काम है, तो जिसमें 51-52 लाख रुपए पहले ही अगर बांट दिए जाएं, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर को भी अपनी सेविंग करनी है, उसको भी अपना प्रॉफिट जो है वो रखना है, वो किस तरह से काम करेगा?
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جو ہے وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اور ان کو کوئی مخلصی نہیں ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے، کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ K4 پروجیکٹ آپ دیکھ لیجئے کہ کئی 100 گنا اس کی رقم میں اضافہ ہو چکا، K4 پروجیکٹ کی رقم میں کئی 100 گنا کا اضافہ ہو چکا، لیکن تاحال جو ہے وہ بنتا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ڈھکوسلے بازی ہے، اور اس سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ عوام کے زخموں پر بجائے مرہم کے یہ نمک پاشی کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی کے ذریعے ڈرامے بازیاں جا رہی ہیں، ادروائز ان کو کوئی عوام کی تکالیف سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں جس علاقے سے، جو میرا حلقہ انتخاب رہا، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، کیماڑی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے مختلف اضلاع، ایک سال بعد پانی آتا ہے وہاں پر، 1 سال بعد 1 گھنٹہ پانی دیا جاتا ہے، وہ بھی سیوریج ملا پانی جو ہے وہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ جنم دیتی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 12 ارب روپے کا جو کینال کا جو پروجیکٹ بتا رہے ہیں، یہ صرف ڈھکوسلے بازی ہے، یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی، میں اس کو ڈرامے بازی کا اس کو نام دوں گا۔ کہ اللہ کرے، میری دعا ہے اللہ رب العزت اس آزادی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ عوام کے لیے کوئی مخلصی سے کوئی سوچ بچار کریں، منصوبے لے کر آئیں، علاوہ کرپشن کے ان کے ریکارڈ قائم ہو گئے پچھلے 17 برسوں میں۔ اس کے علاوہ انہیں پبلک کے عوام کو، کہ عوام پیاسی مر رہی ہے، عوام کو تعلیم نہیں ہے، عوام کو صحت کی سہولیات میسر نہیں ہے، شہر جو ہے وہ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، کھنڈرات کا کھنڈر بن چکا، مونجو دوڑوں کا نقشہ بعض علاقے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی ہے، انہیں پبلک کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اچھا، انہیں پبلک اپوزیشن میں آپ موجود ہیں اور ظاہری تمام تر منصوبے جو بنائے جا رہے ہیں، جس پہ کام کیا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی انکاری تو ایک جانب آپ ہوں گے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو وفاق میں اتحادی حکومت آپ کی ہے، MQM پاکستان جو ہے وہ اس وقت حکومتی جماعتوں کے ساتھ جڑ کے، ایک اتحادی جماعت کے ساتھ جڑ کے ایک حکومت کو تشکیل دیا گیا ہے۔ ایسے میں جب ہم K4 منصوبے کی بات کرتے ہیں تو صوبائی حکومتیں کہتی ہیں کہ جی وفاق سے ہمیں بجٹ منظور نہیں ہو رہا، تو کیا آپ نے اس کے لیے کوئی آواز اٹھائی؟ بالکل، یہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں، ہمارے پہلے مطالبے میں یہ شامل ہے، اور ابھی فنڈ کے متعلق، اس بجٹ کے متعلق جو چیزیں رکھی گئیں، کوئی کمی بیشی تھی تو اس پر بالکل جو ہے وہ بارہا فلور آف دا ہاؤس پر بھی جو ہے وہ آواز بلند کی گئی، اور وزیر اعظم صاحب سے نہیں سنی جاتی۔ جی سوری، کیا حکومت میں آپ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو آپ کی بات نہیں سنی جاتی؟ نہیں، بالکل جو ہے وہ آج کی صورتحال کچھ مختلف ہے، بالکل جو ہے وہ بات سنی جا رہی ہے بعض جگہوں پر جہاں پر مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم صرف عوام کے مسائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سر 2012 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر مجھے حکومت ملے گی تو میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو پیرس بنا دوں گا، تو یہ پیرس سے موئنجودڑو تک کا سفر جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھیے گورنمنٹ، میں نے عرض کی نا کہ گورنمنٹ یہاں رن کر رہی ہے 18ویں ترمیم کے بعد میں تمام تر وسائل، تمام تر اختیارات، تمام تر وسائل جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں 18ویں ترمیم کے بعد۔ بدقسمتی یہ کہ یہ سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کی حکومت یہ رونا تو روتی ہے کہ NFC ایوارڈ اور یہ وہ سارے جب اختیارات ملنے کے بعد میں، ان اختیارات کو صوبوں کو منتقل ہونے کے بعد میں انہیں نچلی سطح پر لوکل باڈی کی سطح پر جو ہے وہ ان کو منتقل ہونا تھا۔ پیپلز پارٹی یہ لوکل سطح پر منتقل کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور وہ عوام کو، میں پھر یہ کہوں گا کہ انہیں عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ اپنے ہی دیکھیے، ان کے تمام تر کراچی میں مختلف ٹاؤنز میں میئر ٹک ٹاکر میئر یہاں پر موجود ہیں، اور
مختلف اضلاع میں سندھ بھر کے مختلف اضلاع میں ان کی گورنمنٹ ہے. یہ اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہے, یہ اپنے لوگوں کو با اختیار نہیں بنانا چاہتے. یہ کیا جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی کو یا کسی اپنے سیاسی مخالفین کو یہ کیا فیسلیٹیٹ کریں گے؟ یہ خود اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہے. یہ اگر مخلص ہوتے تو یہ اپنے بلدیاتی نمائندگان کو فیسلیٹیٹ کرتے, ان کو با اختیار بناتے. عوام کے دیکھیں, عوام کے عام آدمی کا, عام شخص کا کیا مسئلہ ہے؟ عام آدمی کے گھر پر پانی آنا چاہیے, اس کا سیوریج جو ہے وہ باہر نکلنا چاہیے, اس کے گلی محلوں میں جو ہے وہ گندگی نہ ہو, گندگی کے ڈھیر نہ ہو, کوئی اچھا کوئی پارک بنا ہوا ہو, لائٹیں لگی ہوئی ہوں, صاف ستھری روڈیں یا گلیاں بنی ہوئی ہوں, اسکول کا نظام بہتر ہو. یہ ایک عام آدمی کے مسائل ہیں. ان مسائلوں سے بدقسمتی ہماری یہ کہ جو پچھلے 17 برسوں سے ہم پر جبری قابض حکومت کو ان مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہے. یہ اگر اپنے لوگوں سے مخلص ہوتے تو مجھے ایک لاڑکانہ کی ایک کوئی ماڈل یوسی بتا دیجئے, لاڑکانہ, کشمور, سکھر, کسی ایک علاقے کی, نواب شاہ, کسی مجھے ایک علاقے کی جو ہے یہ ماڈل یوسی بتا دیں تو میں انہیں جو ہے وہ سلام پیش کروں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جانب ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خستہ حال سڑکیں نظر آ رہی ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جی دوسرے اگر صوبہ سندھ کے شہر دیکھیں, ایسے میں صحت کے مسائل بھی جوں کہ تو نظر آ رہے ہیں. وفاق میں ہم دیکھیں تو صحت کے لیے آپ کے نمائندے بھی وہاں موجود ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نیا NFC ایوارڈ کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر نہ ڈالے. اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ناکامیوں پر اگر چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب اپنی گورنمنٹ کی ناکامیوں پر اگر نگاہ ڈال لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبے سے خود ہی جو ہے وہ باز رہیں گے, کہ اس لیے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے, جو تمام تر اختیارات انہیں دیے گئے وہ عوام تک, اس سے عوام کو کوئی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے. تو یہ دوسرے اختیارات کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ صحت یا تعلیم, صحت اور تعلیم کی جو بات, صحت کا معاملہ ہو, تعلیم کا معاملہ ہو, یا بنیادی ضروریات زندگی کا معاملہ ہو, ان تمام تر اختیارات صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہیں, اور جو عوام تک نہیں پہنچ رہے, جس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے انہیں جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو, اپنے ٹک ٹاکر میئر کو اور اپنی گورنمنٹ کو جو ہے, اپنے وزراء کو, وزیر اعلیٰ سندھ کو, ان کی جو ہے وہ بات پوچھ کرنا چاہیے کہ پچھلے 17 برسوں میں کیا ڈیلیور کیا, کتنے لوگ جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبات جو ہیں یہ بیجا اور جو ہے یہ ایک قسم کی وہ ہوگی, یہ کہہ لیں کہ اچھا ظاہر یہ صحت پہ بات کریں, تعلیم پہ بات کریں. اگر ہم صوبہ سندھ کی بات کریں تو صحت وفاق میں دیکھیں تو صحت کے حوالے سے منسٹری جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی ہے. تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی MQM کے ہی نمائندے, جن کی ہم دیکھتے ہیں کہ جی مسائل پہ بات بھی کر رہے ہیں. ایسے میں شہری کراچی کے لیے, صوبہ سندھ کے لیے بجٹ بھی پاس کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبائی سطح کے اوپر وہ منتقلی نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب حکومت کمزور ہے؟ سر گنمین ہے آپ کے ساتھ جی کامران اختر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں سن نہیں پایا. میں کہہ رہا ہوں کہ صحت کی بات کریں یا تعلیم کی بات کریں, تعلیم اور صحت دونوں وفاق میں آپ کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو شہر کراچی میں اگر ایسا لگتا ہے کہ صوبائی سطح پہ کسی قسم کی خورد برد ہو رہی ہے تو اس کا مطلب حکومت تو پھر مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. دیکھیے بالکل, وفاق میں آپ نے ہیلتھ منسٹری کی بات کی تو اپنے طور پر جو ہے وہ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ابھی میرے خیال سے چند ماہ کا عرصہ نہیں گزرا. اس میں تمام تر پچھلے دہائیوں کا ملبہ اگر ڈال لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب ہے, لیکن کوششیں جاری ہیں. اسپتالوں کو جو 17 سال سے پہلے آپ کی بھی بلدیات میں حکومت تھی, آپ لوگوں نے کیا کام کیے ہیں؟ بالکل بہت اچھا, بہت زبردست, بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ جب ہماری بلدیات میں حکومت تھی تو اس وقت کے آپ مجھے مسائل بتا دیجئے نا. آپ اس وقت عوام کو پانی نہیں مل رہا تھا, عوام کو ہر ممکن کوشش کی گئی فیسلیٹیٹ کرنے کی, اور تقریباً 90% شہر سے جو ہے وہ پانی کے مسائل کا, پانی کی فراہمی کا مسئلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا. عوام کو پانی بذریعہ نل فراہم کیا جا رہا تھا. آج اس کا الٹ ہے,
آج اگر پانی تھوڑا بہت جتنا پانی دستیاب ہے، اس دستیاب پانی کو بھی جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو فروخت کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے. تو یہ سارا جو پچھلا جو بلدیاتی گورنمنٹ کا جو وہ سارا رہا، جو پرفارمنس رہی، جو کارکردگی رہی، وہ سب عوام کے سامنے ہے. اور اس کے ڈنکے آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ K2 کا منصوبہ فاروق ستار صاحب کے دور میں آیا تھا، K3 کا منصوبہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں آیا تھا، K4 کا منصوبے کے بعد میں جب یہ سسٹم لپیٹ دیا گیا تو اس کے بعد سے جو ہے وہ آج تک 17 برس ہو گئے. 16-17 برسوں میں آج تک کوئی پانی کی کوئی ایک بوند کراچی شہر میں ایک بوند اضافہ نہیں کیا گیا. تو بلدیاتی نمائندگان کی جو بلدیاتی جب MQM کے پاس اختیارات رہے، وسائل رہے یا کراچی شہر کی نمائندگی رہی بلدیاتی طور پر، تو وہ اس میں جو ہے وہ MQM پاکستان کے بلدیاتی نمائندوں کی خدمات جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام جو ہے وہ خوشحالی کی جانب جو ہے وہ گامزن تھی. اور کراچی دنیا کے 7ویں ترقی یافتہ شہروں میں جس کا شمار ہونے لگا تھا. بدقسمتی کے ساتھ آج کراچی شہر کا اس ٹک ٹاکر میئر کی بدولت آج کراچی شہر کا جو ریکارڈ ہے عالمی سروے کے مطابق، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق، کراچی تیسرا خطرناک ترین شہر ہے رہائشی اعتبار سے. کراچی رہائشی اعتبار سے دنیا کا تیسرا خطرناک ترین شہر ہے. اور ایک طرف آپ بلدیاتی MQM کے دور کو دیکھ لیجئے اور آج کے دور کو دیکھ لیجئے کہ اس ٹائم جو ہے وہ دنیا کا 7واں بڑا شہر، ترقی یافتہ شہر تھا کراچی شہر، اور آج جو ہے وہ 3 بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، خطرناک ترین 3 شہروں میں شمار ہوتا ہے جو رہائشی اعتبار سے خطرناک ہیں. تو آپ یہ فرق صوبے کی اگر بات کریں، صوبے میں آپ حکومتی اقتدار پر ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، سب سے بڑا جو ایک معاملہ ہے وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے. ایسے میں ظاہر آپ کی نمائندگی وفاق میں بھی بھرپور طریقے سے، اور پیپلز پارٹی کی بات کریں یا MQM کی بات کریں یا مسلم لیگ نون کی بات کریں تو K4 کے منصوبے پہ 40 کے بجائے 3.2 ارب کیوں رکھے گئے سر؟ میں نے عرض کی نا کہ اس ایشو پر جو ہے وہ فلور آف دا ہاؤس بھی آواز بلند کی گئی اور وزیر اعظم صاحب سے کئی میٹنگز ہو چکی. اس میں پیش رفت ہوگی اور اس میں بہتری اس میں لائی جائے گی. بے فکر رہیے، انشاءاللہ تعالی MQM پاکستان کی لیڈرشپ، خالد مقبول صدیقی بھائی اور ہمارے دیگر جو ایم این ایز ہیں وہ اپنے طور جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ابھی 20 ارب روپے جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے لائے جا رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ تعالی K4 پروجیکٹ بھی یہ MQM کے نمائندگان، MQM کی لیڈرشپ بھی انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کروانے میں جو ہے وہ اپنا بھرپور رول ادا کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد آپ یہ دیکھیں گے ہوتا ہوا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، کامران اختر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ایک بریک پہ جائیں گے. واپس آتے ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کریں شہر کراچی کے حوالے سے، اور شہر کراچی جسے ایک دور میں روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اور اس کے بعد ایک معاشی ہب کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں، اب بھی معاشی ہب کے طور پر پورے صوبے کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کو سیراب کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے میں اب یہ شہر کراچی کا نام بنیادی ضروریات سے محروم شہر کہا جا رہا ہے. ایک جانب پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی نظر آتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا نظام نظر آتا ہے. ایسے میں پانی کے مسائل، بجلی کے مسائل، گیس کے مسائل اور تعلیم اور صحت کے مسائل ہی مسائل ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کرم اللہ وقاصی جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں. سب سے پہلے ویلکم کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم کرم اللہ صاحب. السلام. ظاہری شہر کراچی ہم روشنیوں کا شہر کہتے تھے، اور اب 14 اگست بھی قریب ہے، جشن آزادی کا سمہ ہے پورے پاکستان میں. وہیں دوسری جانب مرتضی وہاب جو کہ ہمارے میئر ہیں اور خاص کر کے ایک بڑا تحفہ دینے کے لیے جا رہے ہیں ہاب کینال کے حوالے سے. سر تھوڑی سی نظر ثانی کیجئے گا. جی بالکل، انشاءاللہ کل ہماری ہاب کینال کا ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب افتتاح کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش اور ہمارا ویژن یہی تھا کہ ہم کراچی کی شہریوں کو پانی کی بہترین سہولت فراہم کریں. تو اس سلسلے میں اس کی اپ گریڈیشن کا پروگرام ہوا اور ایک نئی کینال جنریٹ کی گئی.
کیونکہ پرانی کینال انتہائی خستہ حال تھی اور اس میں جگہ جگہ جتنے پیچ تھے اور پانی جس طرح لیکیج ہو رہا تھا تو وہ پراپر پانی پہنچ نہیں پا رہا تھا. تقریباً 40 to 45 MGD پانی جو ہے پہنچ رہا. اب اس میں انشاءاللہ تعالی 100 MGD تک کی پلاننگ ہے اور کل سے یہ سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. کراچی کی شہریوں کے جو ڈسٹرکٹ ویسٹ, کچھ سینٹرل اور کیماڑی تک یہ پہنچے گا. ٹھیک ہے, 100 ملین گیلن پانی کی بات ہو رہی ہے, ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے ہوگی؟ کیونکہ شہر کراچی ایک بڑا شہر ہے اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی کو 100 ملین گیلن پانی میرے خیال سے تو ناانصافی نظر آتی ہے مجھے اس میں. دیکھیں بالکل ناانصافی نظر آتی ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. آپ کے نظر میں پانی جو کراچی شہر کو جتنا چاہیے اس کا 50% بھی نہیں مل پا رہا, جس میں اس کو ہمیں مزید اپ گریڈ کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی تعاون سے ایک منصوبہ K4 ہے جو تعطل کا شکار ہے. گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پراپر نہیں آ پا رہا. لیکن ہمیں جو موجودہ اویلیبل ریسورسز تھے جہاں ہم تھوڑی ریلیف دے سکتے تھے اس پر ہم ایک پلان شروع کیا, کیونکہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی کے علاقوں میں پانی 30 دن بعد پہنچتا ہے. بقایا دیگر شہر کے علاقوں کے بنسبت یہاں پانی جو اویلیبل نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ پلاننگ کی گئی تاکہ ہم ان شہریوں کو پانی جلد سے جلد پہنچا سکیں. تو اس میں ساتھ ہی ساتھ ہم نے نیٹ ورک میں بھی جو ہے نا اپ گریڈیشن کی شروع کیا ہوا کام. پمپنگ اسٹیشنز کو ریہیبلیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پانی کو صحیح طریقے سے لوگوں کے گھروں تک پہنچائے. ٹھیک. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کراچی کے بنیادی مسائل میں ظاہر کے مسئلہ بھی ہے, لیکن جو یہ بنیادی مسائل کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ وسائل کم ہیں جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ریلیف دے سکیں عوام کو ریلیف دیں. ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اور بنیادی مسئلہ شہر کراچی کی آبادی کو گننا ہے؟ بالکل, آبادی کو بھی گننا ہے. ایک دفعہ پھر اس میں جو کوشش کی جاتی ہے, دیکھیں سینسس جب ہوتی ہے تو اس میں ہر ادارہ اور ہر پولیٹیکل پارٹیز, ہر سوشل NGO ہر چاہتی ہے کہ اس کی آبادی کی صحیح گنتی ہو. 4 کروڑ کی آبادی ہے یہاں پہ, لوگ بستے ہیں مختلف شہروں سے آ کے, مختلف ضلع سے آ کے. پورے پاکستان کا منی پاکستان جو ہے وہ کراچی ہے. ایسے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں گننے کی بات آ رہی ہے وہیں پر ہی آبادی کو 4 کروڑ کی آبادی کو 2 کروڑ کنسیڈر کر کے اس کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے. یہ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین صاحب کی باتیں بھی آن ریکارڈ ہیں کہ جب سینسس ہو رہی تھی تو ہم نے یہ اعتراضات بھی اٹھائے تھے کہ ہمیں جو ہے صحیح طرح نہیں گنا جا رہا اور آبادی کے لحاظ سے یہ بہت بڑا شہر ہے. اور دیکھیں اتنے لوگ یہاں آ کے آباد ہو رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, روزگار بھی لے رہے ہیں, رہ بھی رہے ہیں اور جوگ دردوگ پورے پاکستان سے لوگ یہاں آ کے آباد بھی ہو رہے ہیں. تو وہاں جہاں پر اس شہر کا جو والیوم ہے بڑھتا بھی جا رہا ہے, اس کے ریسورسز, روزگار, ہر چیز اس حساب سے GDP بھی جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر گننے کے لیے بھی جو ہے سبجیکٹ وہی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ یہ کام جو ہے نا انجام دیتی ہے تھرو جو ہے سندھ گورنمنٹ اور ہمارے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے تھرو. لیکن سارا اسٹرکچر انہی کے پاس ہوتا ہے اور وہی گنتے ہیں اس کو. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ کہیں گن نہیں پاتے ہیں یا کہیں سر یہ تو حکومت کی ناکامی ہوئی نا, گن نہیں پا رہے, مسائل کے اوپر نشاندہی نہیں کی جا رہی. یہ آپ خود کہہ رہے ہیں, یہ آپ خود کہہ رہے ہیں بذات خود ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے. ایک بات یہ ہے کہ آپ اس سوال کا جس سے جواب بنتا ہے ان سے آپ لیں گے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جواب دہی ان کی ہے, وہ سارا یہ کام انجام دیتے ہیں.
تو وہ آپ اس کے بارے میں بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 17 سال سے اظہاری آپ کی حکومت اور یہ مسائل ہمیں ویسے بھی جوں کے تو نظر آ رہے ہیں. 17 سال میں ہم دیکھیں آبادی کا تناسب بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وسائل جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں. ایسے میں NFC اور پھر 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے, تو یہ 18ویں ترمیم کے لیے اب بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہیں انہوں نے انیشیٹو بھی لیا. وہ کہتے ہیں کہ نئے NFC ایوارڈ کی شرح بھی رکھی جائے. آپ اس تمام تر سچویشن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس سچویشن میں جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہے, وہ چاہتے ہیں کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں تاکہ صوبے پرفارم کر سکیں, کیونکہ ہر چیز کی ذمہ داری صوبوں پر ڈالی جاتی ہے. آپ بنیادی طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صوبوں کے اختیار میں آتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں جو صوبوں کے اختیار میں نہیں آتی. آپ موٹر وے دیکھ لیں, کیوں آخر موٹر ویز جو ہے ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں سکھر سے لے کر حیدرآباد تک موٹر وے تعطل کا شکار ہے کوئی. اچھا اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ فنڈز بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں, عوام تک منتقل نہیں ہوتے. جی کہا یہ جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے, الزام تراشی کی جاتی ہے کہ فنڈز بھی اگر مل جائیں تو وہ عوام تک منتقل نہیں کیے جا رہے ہوتے, وہ فیسلٹیز عوام تک نہیں دی جا رہی ہوتی. یہ تو باتیں کرنے میں تو جو ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا. عملی طور پہ دیکھیں کہ اگر یہاں کام نہیں ہو رہے, اگر صوبے میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, اور اگر لوگوں کی زندگی مشکل ترین ہے, تو آبادی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اچھا پچھلے 5 سالوں میں سندھ حکومت کی کارکردگی کی اگر بات کریں, کون سے منصوبے ایسے ہیں جو سر فہرست ہیں؟ پاکستان سے لوگ کراچی پہ آنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں ہر شہر سے؟ حالانکہ لاہور جیسے شہر ہیں, پشاور جیسے شہر ہیں, اسلام آباد جیسے شہر ہیں, تو کیوں جو ہے وہ کراچی آنا چاہتے ہیں, روزگار کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کہ یہاں جابز کرنا چاہتے ہیں, یہاں آ کے ہیلتھ فیسلٹیز لینا چاہتے ہیں, آخر کیوں؟ تو ان سوالات, یہ جو آپ کے سوالات کا جو جواب ہے اس کو ایکسپلینیشن دینے کے بجائے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہاں کوئی فیسلٹی, یہاں کوئی سہولیات, یہاں کچھ چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں, تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عوام کے لیے کوئی 5 بڑے منصوبے بتا دیں جو پچھلے 5 سالوں میں مکمل کیے گئے ہوں شہر کراچی کے لیے. شہر کراچی کے لیے آپ نے دیکھیں ٹریفک کے نظام کے لیے کتنے انڈر پاسز بنائے گئے ان 5 سالوں میں, کتنے کاز وے بنائے گئے, کتنے اوور ہیڈ ابھی بھی چل رہے ہیں, کتنے اوور ہیڈ برجز بنائے گئے. آپ یہ کتنے ہاسپٹلوں میں اپ گریڈ, اگر جناح ہاسپٹل اپ گریڈ ہوا ہے, اگر سول ہاسپٹل اپ گریڈ ہوا ہے, اگر ٹراما سینٹر اپ گریڈ ہوا ہے, بہت ساری چیزیں. اگر کارڈیو جیسا ادارہ جو پورے ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہے وہ اپ گریڈ ہوا ہے, تو وہ کیسے ہوا ہے؟ یہ سندھ گورنمنٹ کا ویژن ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہے کہ ان چیزوں پہ آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں انرجی پروجیکٹ جو ہے, تھرکول پروجیکٹ صرف سندھ حکومت نے بنایا ہے, کون سے اور صوبے میں بنا ہے؟ ڈیم اگر بنا ہے کوئی تو وہ سندھ میں بنا ہے, کون سے اور صوبے میں بنا ہے؟ ہر چیز میں جو ان سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہے ہیں, وہ تو سندھ میں ہو رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے. سر یہ کام تحریری طور پہ ہو رہی ہے, عملی طور پہ اس کا بینیفٹ عوام تک پہنچ رہا ہے. اس شہر کے میئر 1979, 83, 87, 2005, 2018 کون آئے؟ کن کے پاس ماسٹر پلاننگ تھی شہر کی؟ اگر ہم کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے تھے, کس کے ساتھ بیٹھے تھے؟ کون تھے ماسٹر پلاننگ شہر کے؟ اگر ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ کو واضح فرق کراچی شہر میں نظر آ رہا ہے. سر معذرت کے ساتھ شہر کراچی کے حالات تو جھونکے تو ہی نظر آ رہے ہیں. ایک جگہ آبادی کا تناسب دیکھیں, ایک جگہ جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے تو جواب آتا ہے کہ جی وسائل کم ہیں. تو ایسے میں مینیپولیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. تو کیا NFC ایوارڈ کا جو نیا مطالبہ سامنے آ رہا ہے اس پہ عمل درآمد زیادہ ضروری ہو جائے گا؟ دیکھیں ابھی آپ کراچی میں وائڈ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ پورے ملک میں چلے جائیں, سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ اب کراچی میں جو ہے نا آپریٹ ہونا شروع ہوئے ہیں. S3 لے کے جائیں, کہاں ہو رہے ہیں؟ ٹریٹ ہو کے سمندر میں گر رہا ہے, کہاں نہیں. آپ آؤ, آپ کو میں فرق سمجھاتا ہوں. DHA کا سروس سسٹم آ کے دیکھیں, جو سمندر میں ڈائریکٹ ایسے ہی جا رہا ہے, لیکن سمندر تو آلودہ ہو رہا ہے اس سے.
لیاری ندی کا جو سیوریج ہے وہ سیدھا ٹریٹ ہو کے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں عوام کو بتانا آپ لوگوں نے, لیکن میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن پازیٹیو باتیں بھی عوام کو بتائیں. صرف نیگیٹو رہنے سے جو ہے نا کام نہیں ہوتا ہے, اور آپ اپریشیٹ کریں گے, آپ اس کو پروجیکٹ کریں گے تو یہ چیزیں. اور آپ پہلے جو ہے نا پچھلے ادوار میں کچرا, اب کچرے کا مسئلہ نہیں ہے. پچھلے ادوار میں بسیں, اب بسیں کراچی میں اتنی ہیں کہ وہ مسئلہ نہیں ہے. تو ہر چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہب کینال کے اوپر آ جاتے ہیں. ہب کینال کے اوپر ایک آخری میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ کراچی میں پانی کی طلب اور رسد میں فرق کے خاتمے کے لیے حکومت کو کتنا وقت درکار ہے؟ دیکھیں وقت درکار نہیں, میں نے آپ کو یہ کہا نا, درکار اگر اویلیبل فنڈنگ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی, کیونکہ سبجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, آپ اس چیز کو ذرا فوکس کریں کہ مسائل کی ذمہ داری کس پر آتی ہے. گورنمنٹ آگمنٹیشن کا ذمہ داری ہے, وہ چل رہی ہے, ہو رہی ہے, فنڈنگ بھی جاری کر رہی ہے ہر سال کے بجٹ میں. فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اگر وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ کھڑی ہو جائے. دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, میں موٹر وے کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, اس نے بھی کوئی بجٹ نہیں رکھا. وفاق کا نام آپ لیتے ہیں بار بار, وفاق میں بھی اگر دیکھیں تو اتحادی حکومت آپ کی بنی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, ایم کیو ایم تینوں ہی ایک ساتھ شامل ہیں, اور پھر اس کے بعد جا کے حکومت بنی ہے. یہ اتحادی حکومت ہے. تو یہ مینیپولیشن جو وفاق اور یہ صوبے کے حوالے سے فنڈنگ کی ترسیلی جو معاملات ہیں, یہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ہر سال یہی چیز دیکھتے ہیں. لیکن بہت شکریہ, آپ کا ایک موقف ہمارے سامنے آیا ہے. کرم اللہ وقاصی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جیسے کہ مسائل جو کہ ہمیں شہری کراچی کے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ آبادی کا تناسب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, دوسری جانب شہری کراچی کا انفراسٹرکچر پھر بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسے میں صورتحال ایسی ہے کہ ان بنیادی مسائل, بنیادی ضروریات پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. شہری کراچی جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے, معاشی ہب کہا جاتا ہے, یہ شہر بنیادی ضروریات سے محروم رہنے والا شہر نہ کہلائے. اس کے لیے ہم سب کو مل کے اقدامات کرنے ہوں گے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں. سب کو مل کر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر شہری کراچی کے لیے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.